अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये बयान किसी आम महीने के बारे में नहीं है। ये बयान उस महीने के बारे में है जिसका इंतज़ार आसमान भी करता है, जिसका इंतज़ार ज़मीन भी करती है, जिसका इंतज़ार फरिश्ते भी करते हैं और जिसका इंतज़ार हर सच्चा मोमिन करता है। और वो महीना है रमज़ानुल मुबारक का महीना। भाइयों और बहनों, ये वही महीना है जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर शैतान कैद है तो फिर हम गुनाह क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा नफ्स ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। भाइयों और बहनों, अल्लाह ने रमज़ान हमें भूखा रखने के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने रमज़ान हमें प्यासा रखने के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने रमज़ान हमें बदलने के लिए दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मतलब क्या है? मतलब रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रोज़ा है अपनी आँखों को गुनाहों से बचाना, अपनी जुबान को गुनाहों से बचाना, अपने दिल को गुनाहों से बचाना। भाइयों और बहनों, आज हमारी हालत क्या हो चुकी है? हम रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। हम रोज़ा रखते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। हम रोज़ा रखते हैं लेकिन गाने सुनते हैं। हम रोज़ा रखते हैं लेकिन मोबाइल में गुनाह देखते हैं। ऐसा रोज़ा अल्लाह को नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोजे से सिर्फ भूख और प्यास ही मिलती है। अल्लाहु अकबर! सोचिए, पूरा दिन भूखे रहें और आखिर में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, रमज़ान एक मौका है, वापस आने का मौका, तौबा करने का मौका, खुद को बदलने का मौका। पता नहीं ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। कितने लोग पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, आज वो कब्र में है। कितने लोग रोज़ा रखते थे, आज वो मिट्टी के नीचे हैं। और आज हम जिंदा हैं, ये अल्लाह का दिया हुआ मौका है। सोचिए, अगर ये आपका आखिरी रमज़ान हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप नमाज छोड़ेंगे? क्या आप गुनाह करेंगे? क्या आप वक्त बर्बाद करेंगे? नहीं, आप हर नमाज पढ़ेंगे, आप हर दुआ करेंगे, आप हर गुनाह से बचेंगे। तो फिर अभी से क्यों नहीं? अल्लाह हर उस इंसान को माफ़ करता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है, चाहे उसने कितने भी गुनाह किए हो। अगर आप आज तौबा करते हैं, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। पूरी ज़िंदगी बदल सकती है सिर्फ एक सच्ची तौबा से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी आंखें बंद करें और सोचें, अगर आज आपकी मौत आ जाए, क्या आप तैयार हैं? क्या अल्लाह आपसे राज़ी होगा? अगर जवाब नहीं है तो ये रमज़ान आपके पास मौका लेकर आया है। आज इरादा करें, आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज से गुनाह नहीं करेंगे, आज से अल्लाह के बन जाएंगे। याद रखिए, रमज़ान सिर्फ 30 दिन का है, लेकिन इसका असर पूरी ज़िंदगी का हो सकता है। अगर आपने इस रमज़ान में खुद को बदल लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, और अगर आपने इसे भी गवा दिया तो शायद फिर मौका न मिले। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं है, रमज़ान एक इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जिसे अल्लाह खुद देख रहा है। और सोचिए, इस इम्तिहान में ना कोई टीचर है, ना कोई इंसान है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देख रहा है। अगर कोई इंसान कमरे में अकेला हो और उसके सामने खाना रखा हो और उसे कोई देखने वाला ना हो, फिर भी वो खाना नहीं खाता, क्यों? क्योंकि उसे यकीन है कि अल्लाह देख रहा है। यही तो रोज़ा है। भाइयों और बहनों, अगर रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम होता तो दुनिया का हर गरीब सबसे बड़ा रोज़ेदार होता, लेकिन ऐसा नहीं है। रोज़ा है अपनी आँखों का रोज़ा, अपनी ज़ुबान का रोज़ा, अपने कानों का रोज़ा, अपने दिल का रोज़ा। अगर आँख रोज़े में गुनाह देख रही है तो ये रोज़ा अधूरा है। अगर ज़ुबान रोज़े में झूठ बोल रही है तो ये रोज़ा अधूरा है। अगर दिल रोज़े में गुनाह सोच रहा है तो ये रोज़ा अधूरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। अल्लाहु अकबर! सोचिए, पूरा दिन भूखे रहें, प्यासे रहें और आखिर में अल्लाह कहे, मैं इसे कबूल नहीं करता। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? सच सच अपने दिल से पूछिए,
کیا ہمارا روزہ ویسا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن گانے سنتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن موبائل میں حرام دیکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسا روزہ؟ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے۔ جب پورا دن پانی سامنے ہو پھر بھی آپ نہیں پیتے تو اس کا مطلب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر جب گناہ سامنے آتا ہے تو آپ کیوں نہیں رکتے؟ بھائیوں اور بہنوں، اصلی جیت یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا، اصلی جیت یہ ہے کہ روزے نے آپ کو بدل دیا۔ اگر رمضان کے بعد بھی آپ وہی گناہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے صرف بھوک اور پیاس سہی لیکن خود کو نہیں بدلا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر آج اللہ پوچھے، اے میرے بندے، میں نے تجھے رمضان دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا آپ کہیں گے یا اللہ میں نے خود کو بدل لیا، یا اب چپ رہیں گے؟ یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ خود کو بدلنے کا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کریں، اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آج سے چھوڑ دیں، اگر آپ اللہ سے دور ہیں تو آج سے قریب آ جائیں۔ اللہ ہر رات پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں؟ لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں اور اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بھائیو، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اللہ کے پاس آئیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا دل سکون پائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس رمضان کو ایسے مت جانے دیجیے کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لیجیے، کیونکہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، روزہ ہمیں بھوکا رہنا سکھاتا ہے لیکن نماز ہمیں اللہ سے جڑنا سکھاتی ہے۔ روزہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے لیکن نماز ہر دن آتی ہے، دن میں 5 بار، اور یہ 5 بار اللہ کا آپ کو بلاوا ہے۔ سوچئے، جب کوئی بڑا آدمی آپ کو بلاتا ہے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ بلاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں۔ آذان صرف ایک آواز نہیں ہے، آذان اللہ کا بلاوا ہے۔ آذان کا مطلب ہے، اے میرے بندے، سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موبائل نہیں چھوڑتے، ہم کام نہیں چھوڑتے، ہم بستر نہیں چھوڑتے، ہم دنیا کو نہیں چھوڑتے، اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اور کفر کے بیچ فرق نماز ہے۔ مطلب جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ سوچئے، جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو دل دیا، جس نے آپ کو سانس دی، جس نے آپ کو سب کچھ دیا، اور آپ اسی کو بھول گئے، اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ جب انسان کی موت ہوتی ہے اور اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نہ پیسہ پوچھا جائے گا، نہ دولت پوچھی جائے گی، نہ آپ کا گھر پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا۔ اگر نماز صحیح تو سب صحیح، اگر نماز خراب تو سب خراب۔ سچ سچ سوچئے، ہماری نماز کی کیا حالت ہے؟ ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہم نماز کو ٹالتے ہیں، ہم نماز کو چھوڑتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ بلاتا ہے تو ہم نہیں جاتے۔ اللہ اس بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، کیونکہ نماز اللہ سے ملنے کا سب سے سیدھا راستہ ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جہاں آنسو کی قیمت ہوتی ہے، جہاں قسمت بدلتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے پوری زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑ دی ہوگی؟ سینکڑوں، ہزاروں۔ سوچئے، اگر ہر چھوڑی ہوئی نماز قیامت کے دن آپ کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ لیکن اللہ رحم کرنے والا ہے، اگر آپ آج سے نماز شروع کر دے تو اللہ سب معاف کر سکتا ہے۔ چاہے آپ نے کتنی بھی نمازیں چھوڑی ہو، اللہ معاف کر سکتا ہے، بس آپ کو واپس آنا ہوگا۔ نماز پڑھنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے دل میں سکون ہوتا ہے،
نماز پڑھنے والے کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ پیسہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے گا لیکن نماز آپ کو آخرت میں فائدہ دے گی۔ آج فیصلہ کر لیجئے، آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے شیطان روکے، چاہے نفس روکے، چاہے دنیا روکے، لیکن آپ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ رمضان نماز شروع کرنے کا سب سے اچھا موقع ہے۔ اگر آپ نے اس رمضان میں نماز شروع کر دی تو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر آپ نے اسے بھی گنوا دیا تو شاید پھر موقع نہ ملے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نماز کی بات سنتے ہیں، ہم روزے کی بات سنتے ہیں، ہم جنت اور جہنم کی بات سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی نہیں بدلتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غفلت میں جی رہے ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج شیطان ہمارے پاس سیدھے نہیں آتا، آج شیطان ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے جیب میں ہے، ہمارے موبائل میں ہے۔ یا موبائل جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتا تھا، آج وہی موبائل ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ ہم گھنٹوں موبائل چلاتے ہیں لیکن نماز کے لیے 5 منٹ نہیں نکالتے۔ ہم پوری رات موبائل چلاتے ہیں لیکن تہجد کے لیے نہیں اٹھتے۔ ہم ہر نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں لیکن اذان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ سچ سچ بتائیے، آپ دن میں کتنا وقت موبائل پر بتاتے ہیں؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے؟ اور نماز میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ صرف 5-10 منٹ۔ مطلب ہم دنیا کو زیادہ وقت دے رہے ہیں اور اللہ کو کم وقت دے رہے ہیں۔ سوچئے، اگر آج آپ کی موت آ جائے اور اللہ آپ سے پوچھے، اے میرے بندے، میں نے تجھے 24 گھنٹے دیے تھے، تو نے کیا کیا؟ کیا آپ کہیں گے، یا اللہ میں نے موبائل چلایا، میں نے ویڈیو دیکھے، میں نے ویڈیو میں وقت برباد کیا؟ تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ ہم سوچتے ہیں ابھی تو ہم زبان ہیں، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ابھی سے نماز کیوں پڑھیں، ابھی سے گناہ کیوں چھوڑیں؟ لیکن موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، موت وقت دیکھ کر نہیں آتی، موت اچانک آتی ہے۔ کتنے لوگ کل تک زندہ تھے، آج قبر میں ہیں۔ کتنے لوگ کل تک ہنس رہے تھے، آج مٹی کے نیچے ہیں۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ اس کا موبائل جاتا ہے، نہ اس کا پیسہ جاتا ہے، نہ اس کا دوست جاتا ہے، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر اعمال خراب ہے تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک امتحان ہے۔ اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، وہاں نہ موبائل ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ دنیا ہوگی، صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ ذرا سوچئے، اگر آج آپ کی قبر بن جائے، اگر آج آپ کو مٹی میں ڈال دیا جائے، اگر آج سب لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی؟ کیا آپ کے اچھے کام آپ کے ساتھ ہوں گے، یا صرف گناہ ہوں گے؟ بھائیوں اور بہنوں، اللہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے، اللہ ہمیں رمضان دے رہا ہے تاکہ ہم واپس آ جائیں، تاکہ ہم توبہ کر لیں، تاکہ ہم اپنی زندگی بدل لیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں بدلتے۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ نہیں کہ آپ غریب ہیں، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں، کیونکہ جو اللہ سے دور ہے اس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے، اور جو اللہ کے قریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آج فیصلہ کر لیجئے، آج سے اپنی زندگی بدلیں گے، آج سے نماز پڑھیں گے، آج سے گناہ چھوڑیں گے، آج سے موبائل کا غلط استعمال بند کریں گے، آج سے اللہ کے بن جائیں گے، کیونکہ یہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے وہ ہے توبہ، سچی توبہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ کسی نے نماز چھوڑی، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے دل دکھایا، کسی نے گناہوں میں زندگی گزار دی۔ لیکن آج میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ آج بھی آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اگر انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سوچئے، انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ معاف کرتا ہے، انسان بھول جاتا ہے اور اللہ یاد رکھتا ہے،
انسان دور چلا جاتا ہے اور اللہ انتظار کرتا ہے۔ ہر رات جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں اور اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ نہیں کہ آپ نے غلطی کی، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ توبہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جب انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ خود کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیتا ہے۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، توبہ دل سے ہوتی ہے۔ جب آپ کا دل روتا ہے، جب آپ کو اپنے گناہوں پر شرم آتی ہے، جب آپ سچے دل سے کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں واپس آ گیا ہوں۔ بھائیو سوچئے، اگر آج آپ سچے دل سے توبہ کر لیں تو آپ کی پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ آپ ایسے ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ یا اللہ کی رحمت ہے۔ شیطان آپ کو کہتا ہے تم بہت گناہ گار ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ شیطان کا جھوٹ ہے۔ اللہ خود کہتا ہے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نراش مت ہو، اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک موقع ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے تب تک موقع ہے، لیکن جب موت آ جائے گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے آج توبہ کریں، ابھی توبہ کریں، یہی توبہ کریں۔ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے دل سے کہیں یا اللہ مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں آج سے بدلنا چاہتا ہوں، میں آج سے نماز پڑھوں گا، میں آج سے گناہ چھوڑ دوں گا۔ یا اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی واپسی پسند ہے۔ اللہ آپ کو سزا دینا نہیں چاہتا، اللہ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، لیکن آپ کو ایک قدم بڑھانا ہوگا۔ ایک سچی توبہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، آپ کا دل بدل سکتا ہے، آپ کی قسمت بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا سب سے خاص تحفہ، سب سے خاص رات، سب سے خاص موقع ابھی آنا باقی ہے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، رمضان کی ہر رات قیمتی ہے، لیکن رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو باقی ساری راتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ رات ہے شب قدر۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے مطلب 83 سال سے زیادہ۔ مطلب اگر آپ نے صرف ایک رات صحیح طریقے سے عبادت کر لی تو آپ کو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہماری پوری زندگی بھی شاید 60 سے 70 سال کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک رات میں 83 سال کا ثواب دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ موقع صرف اسی کو ملتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس رات میں سو جاتے ہیں، کچھ لوگ موبائل چلاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں کھو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اپنی قسمت بدل لیتے ہیں۔ شب قدر کی رات آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے، آپ کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ کی موت کا وقت لکھا جاتا ہے، آپ کی روزے لکھی جاتی ہے، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اگر اس رات آپ اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے یا آپ کی زندگی کی آخری شب قدر ہو سکتا ہے اگلے سال آپ زندہ نہ ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں لوگ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہوں اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان دھیرے دھیرے جا رہا ہے، یہ مہمان ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ موقع ہم سے دور جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کیا ہم بدل گئے یا ہم ویسے ہی ہیں؟ سب سے دردناک سچائی یہ ہے کہ بہت سے لوگ اگلا رمضان نہیں دیکھ پائیں گے۔ بہت سے لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں لیکن اگلے سال نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ان میں ہم بھی ہو۔ آج فیصلہ کر لیجئے، کیا آپ بدلیں گے یا ویسے ہی رہیں گے؟
کیا آپ نماز پڑھیں گے یا چھوڑتے رہیں گے؟ کیا آپ اللہ کے بنیں گے یا دنیا کے بنے رہیں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے، جنت یا جہنم فیصلہ آپ کا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور ہم سب مل کر دعا کریں۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول کر لے۔ یا اللہ، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمیں سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں جنت عطا فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کو ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، زندگی بہت چھوٹی ہے، موت بہت قریب ہے، اور اللہ آج بھی انتظار کر رہا ہے۔ واپس آ جائیے اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد ضرور رکھیے گا۔